चाचा भाग भाग कर चाची के काम करता। चाची से वजह पूछती तो कहती एक शर्त पर बताऊंगी, एक रात के लिए मेरे कमरे में सो जा। मैं भी सोच में पड़ गई। रात हुई तो चाची ने मुझे अपने कपड़े पहनाए। कहने लगी जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलना मत। मैं इंतजार करती रही, लेकिन उस रात होश उड़ गए। उस शाम मैं कॉलेज से घर आई तो चाची कहने लगी जल्दी से नहाकर तैयार हो जा और मेरे कमरे में आ जा। मैं समझ नहीं पाई कि चाची ने आज मुझसे ऐसा क्यों कहा था। आमतौर पर मैं इस वक्त घर आती थी तो चाचा चाची अपने कमरे में होते थे। मैं खुद ही मुंह हाथ धोकर अपने लिए खाना गर्म करती थी और अकेले बैठकर खाती थी। चाचा चाची की शादी को 30 साल हो चुके थे, मगर अब भी कई कई घंटों तक अपने कमरे में कुंडी लगाकर बैठे रहते थे। पता नहीं वो अंदर ऐसा क्या करते थे। मैंने कई बार दरवाजे से अंदर झांकना चाहा, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आता था। वैसे भी उनकी जाती जिंदगी थी, मैं उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना भी नहीं चाहती थी। मगर आज तो चाचा चाची इस वक्त अपने कमरे से बाहर थे और आते ही मुझे ऐसा हुक्म दे दिया। मैं नहाने के लिए चली गई और दिल में सोचती रही शायद चाचा चाची के यहाँ आज कोई खास मेहमान आने वाले होंगे, इसीलिए मुझे खाना भी नहीं खाने दिया और आते ही तैयार होने का हुक्म दे दिया। फिर अचानक मुझे एक ख्याल आया जिसने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया। मैं नहाकर आई तो आईने के सामने अपना आप देखने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे देखने आ रहा हो। इस ख्याल ने जैसे मेरे अंदर नई जिंदगी डाल दी हो। मैं बाल सुलझाते हुए गुनगुनाने लगी। कुछ देर बाद चाची मेरे कमरे में आई तो उसके हाथ में मौजूद सामान देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसके हाथ में एक सुर्ख लहंगा और एक सोने का सेट था। ये सब इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। चाची, ये इतना खूबसूरत लहंगा और जेवर किसका है? मेरे पूछने पर चाची बिला वजह मुस्कुराने लगी और कहा कि ये सब तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गई। मगर वो क्यों? हम किसी की शादी में जा रहे हैं? मेरी बात सुनकर चाची मेरे भोलेपन पर हंसती और कहने लगी, पगली, किसी की शादी नहीं है, बस तुम जल्दी से तैयार हो जा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि चाची मुझसे कुछ छुपा रही थी। मगर इससे पहले कि मैं चाची से कुछ पूछती, चाचा कमरे में आ गया। कहने लगा, तुमने दुल्हन को अभी तक तैयार नहीं किया? मैं तो उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बहुत बेताब हो रहा हूँ। ये सुनकर चाची हंस पड़ी और कहने लगी, इसे मैं अभी तैयार कर देती हूँ, पहले आप तो तैयार हो जाएं। आपकी शेरवानी मैंने इस्त्री कर दी है, जल्दी से पहन लें। ये सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान आ गिरा था। ये चाचा चाची मेरे साथ क्या करने वाले थे? मैं किसकी दुल्हन बनने वाली थी? मगर चाची चुप की चुप रही और उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं भी चुपचाप चाची का मुंह देखने लगी। चाची ने मुझे झटपट वो लहंगा पकड़ाया तो मैं वॉशरूम में गई और उसे पहनकर आईने के सामने आ बैठी। चाची मेकअप का सामान उलट पलट कर रही थी। मैं जानती थी कि चाची को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, क्योंकि मैं रोज उसे मेकअप में ही देखती थी। चाचा बहुत हुस्न परस्त था, इसीलिए इतने साल होने के बावजूद चाची नई नवेली दुल्हन की तरह रोज उसके लिए सजती संवरती थी। शौहर के लिए यूं तैयार होना कोई बुरी बात नहीं थी, मगर ये सब उम्र के साथ ही अच्छा लगता था। मगर चाचा चाची को इस बात पर कोई एतराज नहीं था और न ही मेरी परवाह थी कि घर में एक जवान लड़की थी। चाची बड़ी तेजी के साथ मेरा मेकअप कर रही थी और मैं आईने में अपने बदलते चेहरे को हैरानगी से देख रही थी। मैं अक्सर कॉलेज की सहेलियों से कहती थी कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी, ताकि वो मेरे लिए कीमती कीमती कपड़े और जेवर खरीदे और मैं हर रोज नया सूट पहनूं। मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतें पूरी न कर सके। पहले वक्तों में तो सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही बुनियादी जरूरत होती थी, मगर आज वक्त बदल चुका था। लेकिन मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी कभी यूं चोरी चुपके होगी। ना तो मैंने अपनी शादी की शॉपिंग खुद की थी और ना ही मेरा मेकअप किसी पार्लर में हुआ था। इस बात पर मेरी आंखें भीगने लगी। न जाने चाची मुझे किसके लिए यूं सजा संवार रही थी। मैंने खुद भी अपने दुल्हा के बारे में नहीं पता था, इसीलिए हैरानगी के साथ खुद को दुल्हन बनते देख रही थी। चाची ने मेरा मेकअप मुकम्मल किया था कि चाचा शेरवानी पहनकर कमरे में आया और चाची से कहने लगा, तुम तो बहुत ही सुस्त हो। मैंने शेरवानी पहन ली है, तैयार भी हो गया हूँ, मगर तुम अभी तक दुल्हन को तैयार नहीं कर पाई। ये सुनकर चाची कहने लगी, दुल्हन को सजाना आसान काम नहीं है और आज तो मैं इसे ऐसी दुल्हन बनाना चाहती हूँ कि इसका दूल्हा अपने होश खो दे। ये सुनकर चाचा मुस्कुराने लगा और फिर उसने चाची से कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। ये सुनकर मैं चौंक गई। ये दोनों कैसी बातें कर रहे थे? मेरा दिल यहाँ से भाग जाने को कर रहा था, मगर चाचा ने मुझे घेरा हुआ था। चाची ने मेरे माथे पर टीका सजाया तो चाचा कहने लगा, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। ये सुनकर चाची हंसने लगी और उसने कहा, आपको कब से औरतों वाले काम करने आ गए?
یہ سن کر چاچا کہنے لگا، یاد ہے شادی کی پہلی رات میں نے تمہارے سارے زیور اتارے تھے اور تمہارے بالوں میں لگی ایک ایک پن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اتاری تھی، اور کئی دنوں تک جب تم تیار ہوتی تھی تو میں ہی تمہیں سارے زیورات پہناتا تھا۔ یہ سن کر چاچی شرمانے لگی اور چاچا سے کہا، آپ بینا اس وقت کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ وہ لڑکی پہلے ہی کالج سے تھکی ہاری آئی ہے اور ہم دونوں نے اسے دلہن بنانا شروع کر دیا ہے، اور اب آپ اس جوان لڑکی کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے کچھ تو حیا کریں۔ چاچی نے چاچا کو ڈانٹا تو چاچا ہنسنے لگا اور تیزی کے ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ چاچا نے مجھے زیور پہناتے ہوئے میری طرف دیکھا تو وہ میری بھاری بھرکم عروسی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا بھاری جوڑا دیکھ کر کہنے لگا، پتہ نہیں یہ نازک سی لڑکیاں کیسے اتنا بھاری لباس پہن کر اپنے صبر کا امتحان دیتی ہیں، اوپر سے یہ اتنی بھاری جیولری، مجھے تو اسے پہناتے ہوئے نہ جانے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے چاچا کے چہرے پر بھی بڑی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نظریں چرا لیں جبکہ چاچی یہ سن کر ہنسنے لگی اور چاچا کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو ہم بیچاری عورتوں کو تم مردوں کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ چاچا چاچی آپس میں ہنسی مذاق میں لگے تھے اور میں بیزار سی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہ سب اتار کر ایک عام سا لباس پہن لوں، مگر فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا۔ چاچی میرے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا رہی تھی، یہ دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ چاچی کہنے لگی، آج تم جس کے لیے تیار ہو رہی ہو وہ تمہیں دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے گا۔ جبکہ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کون ہوگا جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ میرا شوہر اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو اتارے گا، میرے ماتھے کے ٹیکے کو اپنی پیار بھری باتوں کے دوران اپنے ہاتھوں سے اتارے گا، میری تعریف کرتے کرتے وہ میرے سارے ارمان پورے کرے گا۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ مجھے میرے دولہا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے چاچا چاچی مجھ سے یہ سب کیوں چھپا رہے تھے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور ادھر میرے چاچا چاچی میرے جذبات سے بے خبر مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا رہے تھے۔ میں تیار ہو گئی تو چاچی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑاؤں۔ یہ میرا کمرہ تھا جہاں میں پچھلے 18 سالوں سے رہ رہی تھی۔ چاچا ہمیشہ سے بھاگ بھاگ کر چاچی کے کام کرتا۔ کئی بار میں چاچی سے وجہ پوچھتی تو شرما جاتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ شادی کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے، مگر چاچی مجھے کوئی بات نہیں بتاتی تھی۔ میرا نام ذوالنورین تھا اور میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ بچپن کی دہلیز تو پار کر چکی تھی، اسی لیے تھوڑا بہت اپنا اچھا برا بھی سمجھنے لگی تھی۔ میرے والدین نہیں تھے، اسی لیے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ چاچا چاچی میرے اپنے والدین نہیں تھے، اسی لیے میں ان دونوں سے کچھ دور دور ہی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اچھے کالج میں پڑھا رہے تھے، مگر میں نے کبھی ان دونوں کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کی تھی۔ کالج میں میری کچھ سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ میں ہنس بول لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں چاچی سے بے تکلفی سے نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آخر میرا دولہا کون تھا اور میری شادی کس سے ہونے والی تھی۔ چاچی مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ اس کمرے کو دیکھ کر مجھے چکر سا آیا، کیونکہ یہ کمرہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا تھا۔ میں روز چاچی سے پوچھتی تھی کہ یہ کمرہ کیوں بند رہتا ہے۔ چاچی اس سوال کے جواب میں خاموش ہو جاتی تھی، مگر آج میں نے اس کمرے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کمرہ تو بہت ہی سجا ہوا تھا۔ چاچی نے میری حیرانی دیکھی تو کہنے لگی، یہ سب تمہارے چاچا نے کیا ہے۔ جب تم کالج چلی گئی تھی نا تو تب تمہارے چاچا نے اس کمرے کو کھولا، صفائی کی اور اس کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ دیکھو کیا خوبصورت مسحری تیار کی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ چاچی مجھے اس کمرے میں بٹھا کر چلی گئی اور میں اپنے دولہا کا انتظار کرنے لگی۔ شادی کی رات میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر کی رومانوی باتیں سننے کے لیے بڑا بےتاب تھا، ہر لڑکی کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی شادی کے حوالے سے بڑا کچھ سوچ رکھا تھا کہ میرا دولہا میرے کمرے میں آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، مجھ سے اظہار محبت کرے گا۔ میں اپنی آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات کے لیے اتنے خواب سجائے تھے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میں نے شادی کے حوالے سے کیا کیا سوچ رکھا تھا، مگر آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی جس کی مجھ سے پہلے شادی ہو جاتی اور وہ مجھے شادی کی پہلی رات کے حوالے سے کچھ بتاتی، نہ ہی میرے بھیا بھابھی تھے جو مجھے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بتا دیتے۔ بدقسمتی سے ابھی تک میری کسی کالج فرینڈ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے شادی کی پہلی رات کے حوالے سے میرے پاس زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میرے کالج کی کچھ ایسی سہیلیاں تھیں جو کہ اپنی عمر سے زیادہ چیزوں میں گھس جاتی تھیں۔ انہی سہیلیوں نے مجھے شادی کی پہلی رات کے بارے میں بڑا کچھ بتا رکھا تھا۔ شوہر شادی کی پہلی رات پیار کا اظہار کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ کر میں خوش بھی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کمرے میں کون آنے والا تھا۔
میری شادی کس کے ساتھ ہونے والی تھی، تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سر جھکا دیا، مگر وہ چاچی تھی جس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس میز پر رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی، آج تمہارا چاچا بہت خوش ہے، پلیز اس کی خوشی کو برباد مت کرنا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے چاچی سے کہا تو چاچی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم میری سگی بیٹی نہیں ہو، مگر میں نے تمہیں اپنی سگی اولاد کی طرح چاہا ہے۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ تم اس گھر سے کبھی دور نہ جاؤ۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے کالج میں پڑھتی ہو، تم نے شادی کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھے ہوں گے، مگر میں نے بھی تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے۔ تمہاری شادی کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ تم اس گھر سے باہر مت جاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں دلہن بنا کر اس کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس پر کوئی اعتراض مت کرنا، کیونکہ یہ فیصلہ میں نے تمہاری ماں بن کر کیا ہے۔ یہ کہہ کر چاچی نے میرا ماتھا چوم دیا اور میں ان کی طرف نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے چاچی کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں چاچی کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ چاچی نے میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا تھا اسے میں دل سے قبول کر لوں گی، کیونکہ میں تو اور کوئی اس دنیا میں تھا بھی نہیں، اور انہی لوگوں نے مجھے سہارا دے کر آج اس جگہ تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ اندر سے میرا دل ڈر رہا تھا۔ چاچی کے جاتے ہی میں پرسکون ہو کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ چاچی نے اس کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا تھا۔ لگتا ہے کہ وہ میری شادی سے بہت خوش تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دور سے دو لوگوں کی آواز سنائی دی، جیسے وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں، مگر دور ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے میرے کمرے کے باہر آ کر ٹھہر گئے، مگر اب وہ چپ تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، میں نے جلدی سے گھونگھٹ گرا دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی مجھے چاچی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کسی سے کہا کہ باہر کیوں کھڑا ہے، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ دلہن بھی تمہاری ہے، دیکھ میں تیرے لیے کتنی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ تبھی چاچی میرے قریب آئی اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے شرم سے آنکھیں بند کر دی۔ چاچی نے میرا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھ تیری دلہن کتنی خوبصورت ہے، تمہاری اس کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ میرا دل کیا کہ میں آنکھیں کھول کر اپنے دلہے کو دیکھ لوں، مگر مجھے شرم سی آ گئی، اسی لیے آنکھیں بند ہی رکھی۔ تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے وہ شخص میرے پاس آ رہا ہو۔ یہ تصور کر کے ہی میری سانسیں رک گئیں۔ وہ شخص میرے پاس آ کر ٹھہر گیا اور فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر میں گھبرا گئی۔ تبھی چاچی نے کہا، ٹھہر بچے ٹھہر، ابھی ایسا کچھ مت کرنا، یہ تمہاری دلہن ابھی نہیں بنی، ابھی مولوی صاحب آنے والے ہیں، تیرا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد تیرا جو دل چاہے تو اس کے ساتھ کرتا رہے، بس آج میری بات مت ٹالنا۔ چاچی کی روتی ہوئی آواز سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کون تھا جس سے چاچی یوں منت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی؟ کیا میں بھی اسے جانتی تھی؟ اسی وقت وہ شخص جیسے خفا ہو کر چلا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے جھٹ اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن تب تک وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے چاچی کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ چاچی کیا ہوا؟ میرے پوچھنے پر چاچی نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، تم یہاں آرام سے بیٹھو، ابھی تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے فوراً گھونگھٹ گرا لیا، مگر میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ چاچی کے ساتھ آنے والا شخص کون تھا اور اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے کیوں پکڑا تھا؟ اگر وہی میرا دولہا تھا تو وہ ناراض ہو کر کیوں چلا گیا تھا؟ مجھے ان باتوں نے الجھا دیا تھا۔ چاچی خود بھی الجھی ہوئی تھی اور مجھے بھی بھول بھلائیوں میں الجھا رکھا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میرا نکاح ہو گیا۔ مولوی صاحب نے دولہے کا نام لیا تو میں چونک گئی، کیونکہ اسے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کون تھا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد چاچا چاچی میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے، تمہاری شادی ہم نے بہت جلدی میں کی ہے، اسی لیے تمہارے دل میں کئی سوال ہوں گے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ تمہیں تمہارے دولہا کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ یہ سن کر میں چاچی کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ میں بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ تبھی چاچی نے بتایا کہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ تمہارے آنے سے پہلے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ میرا بیٹا باہر کی عورت کے چکر میں پھنس چکا تھا۔ وہ جوان تھا، اسی لیے پرائی لڑکیوں کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک برباد کر لیا تھا۔ تمہارے چاچا نے اسے کئی بار سمجھایا، مار پیٹ کی، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ میں بھی اسے بہت سمجھاتی تھی کہ باہر کی عورتیں تجھے برباد کر دیں گی، لیکن وہ پرائی عورتوں پر پیسہ خرچ کرنے سے نہ رکا۔ میرے کہنے پر تمہارے چاچا نے اسے ایک دکان بھی کر کے دی تھی، مگر ہمارے بیٹے نے اس دکان کی ساری کمائی لڑکیوں پر اڑا دی، اور یوں دنوں میں وہ دکان بک گئی۔ یہ دیکھ کر تمہارے چاچا نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے مر چکے ہو۔ وہ بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا، مگر میں ماں تھی، اسی لیے اس کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ میں نے اور تمہارے چاچا نے ہمیشہ یہ باتیں تم سے چھپائیں، کیونکہ ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔
میں اور تمہارے چاچا اندر کمرے میں چھپ کر اپنے بیٹے سے ہی باتیں کرتے تھے تاکہ تمہیں ان باتوں کا پتہ نہ چلے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے چاچا چاچی نے مجھ سے اتنی ساری باتیں چھپا لی تھی، اور اب جب ان کا بیٹا بگڑ چکا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر دی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل خراب ہونے لگا، کیونکہ میں نے شادی کے حوالے سے بہت سپنے دیکھے تھے۔ میں اکثر کالج کی سہیلیوں سے کہتی تھی کہ میں کسی امیر لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی۔ مجھے روتا دیکھ کر چاچی مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ہم نے یہ بات تم سے چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر ہم اس بدبخت کے والدین تھے، اسی لیے ہم مجبور تھے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ یہ کہہ کر چاچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ آج اگر میرے اپنے والدین زندہ ہوتے تو وہ میرے بارے میں کچھ اچھا فیصلہ ہی کرتے، مگر یہ میرے چاچا چاچی تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا اور مجھے اس بگڑے ہوئے لڑکے کے ساتھ باندھ دیا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر اب میرا نکاح ہو چکا تھا، اسی لیے میں کہیں پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں یہاں رہنے پر مجبور تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں چاچا چاچی کے کہنے پر ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گی۔ اگر اس نے میرے کہنے پر خود کو بدل دیا اور اپنی پرانی عادتیں بدل دی تو میں اس کے ساتھ اپنی ساری عمر گزار دوں گی، لیکن اگر چاچی کے بیٹے نے شادی کے بعد بھی اپنی پرانی حرکتیں نہ بدلیں تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تب تک میں اس کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہوں گی، کیونکہ چاچا چاچی کے مجھ پر بہت احسانات تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چاچا چاچی مجھے احسان فراموش سمجھے، اسی لیے میں نے چاچی سے کہا کہ میں ان کی خاطر یہ شادی نبھانے کی کوشش کروں گی۔ یہ سن کر چاچی خوش ہو گئی اور چلی گئی۔ میں نے اس رات دیر تک اپنے دولہا کا انتظار کیا۔ رات کے 12 بجے میرا دولہا کمرے میں آیا اور مجھے دیکھے بنا میرے پاس ہی سو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ شادی کی پہلی رات کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا کہ میرا شوہر پیار محبت کی باتیں کرے گا، میرے حسن کی تعریف کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے چاچی سے وعدہ کیا، اسی لیے صبر کر گئی۔ اٹھ کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو پرسکون گہری نیند سو رہا تھا، اور دل سے اپنی آنے والی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ صبح صادق کے وقت جا کر میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ پھر کئی دنوں تک میرا دولہا مجھ سے دور ہی بھاگتا رہا اور میں اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ مرد تھا، کوئی پتھر نہیں جو کسی خوبصورت لڑکی کو اتنے قریب دیکھ کر بھی انجان بنا رہے۔ بظاہر تو وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ کبھی میرے لیے انار کا جوس لاتا تو کبھی نمکین گوشت، اور آخر پر ایک دن اس نے مجھے وہ حق دے دیا جس کی میں حقدار تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں آنے والے دنوں میں اسے بہت تبدیل کر لیا۔ اس نے بھی پرائی عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دیا، اور بالآخر چاچا چاچی کی ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی کہ ان کا بگڑا ہوا بیٹا میں نے اپنے پیار سے سدھار لیا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر سے اس نے چاچا کی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ چاچا کے کپڑے کی دکان تھی، اسی لیے عورتوں کا رش لگا رہتا تھا، مگر اب وہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ چاچی دن رات مجھے دعائیں دیتی تھی، اور محلے والیاں آتی تو ان کے سامنے میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھی۔ محلے والیاں بھی چاچی کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھیں، کیونکہ ان کو میرے جیسی سگھڑ بہو جو مل گئی تھی۔ 5 سال بعد اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب ہوئی۔ چاچا چاچی کی خوشی کی تو انتہا نہ تھی۔ وہ سب کچھ جس کا کبھی میں نے خواب دیکھا تھا دھیرے دھیرے سب مل رہا تھا، اور پھر ایک دن چاچی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا تو سب کچھ ہی لٹ گیا تھا، کیونکہ جس عورت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا آج وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں روتی ہوئی چاچی کی میت کے پاس بیٹھی تھی، عورتیں مجھے چپ کروا رہی تھیں۔ شاید یہی زندگی کی سچائی تھی کہ ہر ذی روح کو لوٹ کر اپنے اصل مقام کی طرف جانا ہی ہے۔ کچھ سال گزرے تو چاچا بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں خوش قسمت تھی جس کو سب کچھ میرے چاچا چاچی نے ایسا بنا کر دیا تھا، ورنہ آج کی دنیا میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے شوہر کا کاروبار حیدرآباد تک پھیل چکا تھا۔ آج میں، میرا شوہر، میرے بچے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔